आपसे बात करूंगा ये जो डिसोल्यूशन हमने फैसला किया असेंबलीज का, पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि आपको फ्लोर खोल देंगे क्वेश्चंस के लिए। लेकिन जो मैं चाहता हूं कि आपसे इसके बाद भी मैंने आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो मैं पहले मैं ये चाहता हूं कि आपको बता दूं कि ये मैंने फैसला क्यों किया असेंबलीज डिसॉल्व करने का, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप अपने सवाल करें मेरे से। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि मैंने संडे से मैं डिवीजन वाइज आपको अलहदा भी मिलूंगा। इधर आप मेरे पास आएंगे जमान पाक, तो उधर भी हम फिर इसके ऊपर मजीद और भी बातचीत कर सकेंगे, जो कि मैं अभी इतनी बड़ी मीटिंग में जाहिर है सारे सवाल नहीं कर सकते। तो मैं छोटे छोटे आपकी डिविजन्स में वो आपसे मीटिंग भी करूंगा ताकि हम पूरी तरह तैयारी कर लें जब हमने ये असेंबलीज डिसॉल्व करनी है। मैं सबको ये वाजे कर दूं कि परवेज इलाही साहब ने, सीएम साहब ने मुझे पूरे इख्तियारात दे दिए हैं कि जब भी मेरा फैसला होगा असेंबलीज डिसॉल्व करने का जिस दिन, तो वो मैं कर सकता हूं। उन्होंने मेरे पर पूरा मेरे हाथ पे ये छोड़ दिया। तो ये अखबारों में पेशन गोइयां चल रही हैं कि जी वो क्यू लीग मानेगी या नहीं मानेगी, ये इशू खत्म हो गया। वो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने बिल्कुल जो मेरा फैसला है उसके ऊपर उनको एतमाद है और उन्होंने मुझे इख्तियार दे दिए हैं कि मैं जब फैसला करूंगा असेंबलीज डिसॉल्व करने का। अच्छा, अब मैं आप सबको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ये फैसला क्यों किया। देखिए, इलेक्शन अगर अपना पूरा टाइम पे हो जाता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तहरीक इंसाफ को कोई नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा ही फायदा है। अगर ये अगस्त में, सितंबर में इलेक्शन चला जाता है तो हमारी पार्टी की तो मकबूलियत बढ़ती जा रही है। जिस तरह की ये गवर्नेंस हो रही है, जिस तरह माशी हालात तबाह हो रहे हैं, और मैं अभी उसके ऊपर आने लगा हूं, जिस तरह ये पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए हैं, तो इनका तो अब कोई चांस ही नहीं है, इनके पास तो कोई तरीका ही नहीं है कि अपने आप को उठाने का। तो वो तो और पब्लिक के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो गया कि एक आवाम किधर खड़ी हुई है। तो हमें तो कोई नुकसान नहीं है। ये जितनी देर चलते जाते हैं, सारी दुनिया को पता चल गया कि वो पंजाब स्पीड क्या चीज थी। वो सारा जो ये लोगों को मीडिया के जरिए, इश्तिहारों के जरिए ये इंप्रेशन दिया हुआ था कि ये कोई बड़े समझदार लोग हैं, वो तो अवाम के सामने एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन मसला इस वक्त पाकिस्तान का है। सबसे पहले मसला है कि पाकिस्तान, जिधर ये पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, हर पाकिस्तानी को फिक्र होनी चाहिए, जिस पाकिस्तानी का जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसने मुल्क से बाहर नहीं भाग जाना, जिसने बड़े बड़े लंदन में अपार्टमेंट्स नहीं लिए हुए और बड़े बड़े घर नहीं लिए हुए यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके, जिनके बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, जिन्होंने यहां से बाहर रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बाहर के मुल्कों में, उनके अलावा जो पाकिस्तानियों ने यहां रहना और मरना है, उनके लिए तो ये वो हालात क्रिएट कर रहे हैं कि ये जब जाएंगे तो खुदा ना खास्ता यहां तो हालात वो हो जाएंगी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो संभाल नहीं सकेगी। मैं आपको सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर मोटी मोटी बात करता हूं। पहली चीज ये है कि हमारा मसला ये है कि इन्होंने जो 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान के कर्जे बढ़ाए थे 2008 और 2018 के बीच में, ये जो छोड़ के गए थे, 4 गुना ज्यादा 10 साल में कर्जे बढ़े थे। ये समझ जाएं कि 60 सालों के अंदर पाकिस्तान का 6,000 अरब रुपए टोटल कर्जा था और 2008 में, और 2018 के अंदर वो पहुंच गया था 30,000 अरब रुपया, 30 ट्रिलियन रुपया। तो 4 गुना हमारा कर्जा बढ़ा, और जब कर्जा बढ़ा तो उसके ऊपर अब हमें सूद देना पड़ता है। तो पाकिस्तान का अब हालात ये हैं कि अगर हमारी माशत बढ़ती नहीं है तेजी से, जिसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, अगर इस मुल्क की इकोनॉमी बढ़ती नहीं है
اور اگر وہ اکانومی سکڑنا شروع ہوتی ہے تو وہ قرضے تو بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم نے قرضہ واپس کیسے کرنا ہے؟ یہ ایسی ہے کہ گھر کے اوپر اگر قرضہ چڑھا ہو، اب وہ گھر کیسے وہ قرضہ واپس کرے گا؟ آمدنی بڑھائے گا. آمدنی بڑھائے گا تو وہ قرضے واپس کرے گا. اگر گھر کی آمدنی گرنی شروع ہو جائے تو قرضے تو وہیں کے وہیں سود لگتا جائے گا، قرضے بڑھتے جائیں گے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہم نے قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہے، اور اگر ہماری آمدنی نہیں بڑھتی تو وہ قسط میں ہماری کیپیسٹی آمدنی قسط واپس کرنے کے لیے وہ کم ہوتی جائیں گی. تو نمبر 1 مسئلہ اب اس وقت ملک کا کیا آ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھائی تھی، ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، آئی ٹی کو ہم تیزی سے اوپر لے کے جا رہے تھے، جو کہ مستقبل ہے. ٹیکنالوجی تو مستقبل ہے نا دنیا کا. سب سے زیادہ پیسہ تو اب ٹیکنالوجی میں آتا ہے، آئی ٹی کے اندر. تو وہ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں 75% ہماری وہاں ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی. 32 ارب ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، 31 ارب ریکارڈ ہماری ریمیٹنسز تھی، اور ٹیکس کلیکشن ہماری ریکارڈ تھی 6.1 ٹریلین، یعنی 6100 ارب روپیہ. تو ہر طرح ہم آمدنی بڑھاتے جا رہے تھے، اور اس سے ہم نے اپنی قسطیں دینے کا ہماری کیپیسٹی بڑھتی جا رہی تھی. اور انشاءاللہ اگر ہمیں آگے بھی موقع ملے تو ہم نے کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ اپنی آمدنی بڑھا کے. جو 6% گروتھ ریٹ تھی ہماری چوتھے سال، اور 5.7% گروتھ ریٹ تھی تیسرے سال کرونا کے باوجود، یہ 17 سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی. تو جب گروتھ ریٹ بڑھتی ہے تو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے قرضے واپس کرنے میں. اور جو ہماری یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 17 سال میں سب سے زیادہ زراعت کے اندر ہماری گروتھ ہوئی تھی 4.5%. یہ 17 سال کے بعد تھی. تو آمدنی تو ہماری بڑھتی جا رہی تھی. انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ؟ انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو جیسے انہوں نے آتے ساتھ فیصلے کیے، مارکیٹس کے اندر پینک پھیل گئی. مارکیٹس نے وہ بڑی تیزی سے دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں لے کے آئے، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ پیسے واپس کیسے کرنے ہیں. اور جیسے یہ ہوا، ہماری وہ گرنی شروع ہو گئی، ہماری مارکیٹ کے اندر روپیہ گرنا شروع ہو گیا، اور مارکیٹس پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی. اور یہ میں نے پہلے 1 جون کو انٹرویو دیا تھا اس کو سمیع ابراہیم کو، جس میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس اب پلان نہیں ہے، مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ اگر اکانومی سکڑنی شروع ہو گئی تو ہم اپنے قرضے واپس نہیں کر سکیں گے. اور میں نے تب پریڈکٹ کیا تھا، یہ اب سے تقریباً آپ سوچ لیں 6 مہینے پہلے، کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ڈیفالٹ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں تو ملک ادھر پیچھے چلا جائے گا. اور اگر کسی نے بیل آؤٹ بھی کرنا ہوا تو پاکستان کا جو سیکیورٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی، وہ خطرے میں چلی جائے گی. تو بڑا انہوں نے شور مچایا کہ جی دیکھیں عمران خان کو غدار مجھے کہہ دیا، اور اسمبلیوں میں بڑا شور مچایا. تو آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے 7 مہینے کے اندر ملک سے جو کیا ہے وہ دشمن بھی نہ کرے. سب سے پہلے تو جو کیپیسٹی تھی قرضے واپس کرنے کی، وہ گرنی شروع ہو گئی، ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی، ریمیٹنسز تھی وہ گرنی شروع ہو گئی. انہوں نے جب ڈالر کو روکا، اس کی جو اصل ویلیو ہے، تو جو ڈفرنس تھا ڈالر میں اور مارکیٹ ریٹ میں، جو آفیشل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں جتنا وہ بڑا، ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی. اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد اٹھ گیا. اور اس کے بعد آج یہ حالات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کا اعتماد اٹھ گیا ہے. جو سی ڈی ایس ایک ہوتا ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی قرضے واپس کرنے کی، یہ جو سی ڈی ایس، یہ ہمارے دور میں 5% تھا کہ خطرہ ہے کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا، وہ 5% تھا. آج 100% سے اوپر چلا گیا. کہ مطلب یہ کہ باہر کی دنیا اب سمجھتی کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف
88% پاکستان کی بزنسز یا انویسٹرز نے کہا ہے کہ ان کو اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. تو نہ اندر اعتماد ہے نہ باہر کے ملکوں کو اعتماد ہے. اور ان کے پاس اب روڈ میپ کیا ہے کہ اب ان کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ملک کو ادھر سے نکالیں گے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ان کے پاس آج جو اسحاق ڈار نے آ کے شروع میں کہا میں موڈیز کو بھی ٹھیک کر دوں گا تو IMF کو بھی ٹھیک کر دوں گا، آج وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہے. کیونکہ کوئی باہر سے لوگ ان پاکستان میں نہ انویسٹ کریں گے، نہ باہر کے کمرشل بینکس پاکستان کو قرضے دیں گے، کیونکہ پاکستان کا جو رسک ہے اب ڈیفالٹ کی وہ 100% سے بڑھ گئی ہے. اور دوسری طرف جب اندر بھی لوگ انویسٹنگ کریں گے تو ٹیکس کلیکشن اب گرنی شروع ہو گئی ہے، ان کی آمدنی کم شروع ہو گئی ہے. اور انڈسٹری یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا، ہمارا جو پاکستان کے اندر انڈسٹریل گروتھ تھی وہ 10.7% پہ تھی. یہ بھی کوئی 17-18 سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹریل گروتھ ہو رہی تھی، جس سے نوکریاں مل رہی تھی. جس طرح فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لیبر نہیں مل رہی تھی، مزدور نہیں مل رہے تھے، کیونکہ انڈسٹری گرو کر رہی تھی. آج وہ انڈسٹری آ گئی ہے 1% پہ. ہمارے دور میں 6% اکانومی گرو کر رہی تھی، آج آ گئی ہے وہ سمجھتا ہے کہ 1% سے بھی کم ہو گیا. اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر جو زراعت ہے، جو کسان ہیں، آج کسان سڑکوں کے اوپر تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ کسانوں کے اوپر جو چیزیں ہم نے جو ان کا فائدہ کروایا تھا، ہم نے جو کسانوں کو پیکج دیا تھا، جس سے ہم نے انشور کیا تھا کہ ان کے جو ان کو منافع ہو، ان کی آمدنی بڑھے. ہم نے جو شوگر ملز کو دبایا تھا کہ آپ نے صحیح ٹائم پہ کرشنگ کرنی ہے، پھر کسان کو صحیح ٹائم پہ پیسے دینے ہیں اور پورے پیسے دینے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب کسان کی آمدنی بھی بڑھی اور اس کے بعد اس کے پاس جب پروفٹس ہوئے، اس نے اپنی زمین پہ لگایا. اس لیے ہمارے زراعت میں 4 بمپر کراپس ہوئی تھی، جو مین 2 سال جو مین ہماری جو ہماری کراپس ہے. تو آج کسان اس لیے رو رہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی. اور میں ڈیزل کا یہ بھی بتا دوں کہ ڈیزل اور پٹرول ہمارے دور میں 150 روپے کے اوپر 1 لیٹر تھا. اور یاد رکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس وقت تیل کی قیمت 105 سے 110 ڈالر تھی پر بیرل. آج وہ نیچے آ کے 80 پہ پہنچ گئی ہے، 80-81 پہ. اور آج ڈیزل پہنچ گیا ہے 235 پہ، پٹرول پہنچ گیا 240 پہ یا 44 ہے. روپیہ ہمارے دور پہ جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو 178 کا ڈالر تھا. آج ان کی آفیشل ریٹ کو چھوڑے مارکیٹ کے اندر 245-250 روپے پہ ڈالر نہیں مل رہا. تو ہوا کیا اس سے جو قیمتیں ہیں، جو ساری کاسٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. مہنگائی کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے. آپ پوچھیں ہر جگہ گاڑی، موٹر سائیکل گاڑی سنیچ کرنے کے لیے یہ ہر جگہ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے، کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، گالیاں تو ان کو پڑ رہی ہیں، لیکن ملک بیٹھتا جا رہا ہے. اور ہم اگر ابھی اپنے ملک کے لیے الیکشنز کی طرف نہیں جاتے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے لگی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا یا انویسٹمنٹ لانے کا یا کوئی مدد کرے باہر سے. لہذا یہ جو ہم اسمبلیز کا ہم نے فیصلہ کیا ڈیزالو کرنے کا، اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے الیکشن میں جائیں، اس لیے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی، جب مارکیٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آ گئی ہے 5 سال کے لیے، تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر اگلے لوگ پلاننگ کریں گے. جو سرمایہ کار ہے، جو انویسٹر ہے، وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا. تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی، آگے کیا ہوگا، تو وہ پھر پیسے روک کے بیٹھ جاتا ہے، جو آج پاکستان میں ہوا ہے.
تو اس لیے الیکشنز کروانے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے ہماری اکانومی سٹیبلائز ہو. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے صوبوں کے اندر. ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں، ابھی کے پی کے والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہاں محمود خان سے، یہاں پنجاب کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے محسن نگاری، یہ آپ کو بتائیں گے حالات کیا ہے. پنجاب میں غالباً 176 ارب روپے کی شارٹ فال ہے جو انہوں نے سینٹر نے دینی تھی، نہیں دی. پختونخوا چھوٹا سا صوبہ ہے، وہاں 120 ارب روپے انہوں نے دینے تھے، وہ شارٹ فال آ گئی ہے سینٹر سے. اور یہی آج گلگت بلتستان میں چلے جائیں تو وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں، آزاد کشمیر میں چلے جائیں تو وہاں کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دے رہا سینٹر. میں نے سنا بلوچستان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سینٹر سے پیسے ملے وہ نہیں ملے. پختونخوا چھوٹا صوبہ ہے، وہاں بھی یہ مسئلہ آ گیا، وہ اپنے لوگوں کی سیلریز نہیں دے سکتے، پروجیکٹس رک گئے ہیں وہاں. تو ایک طرف تو ملکی معیشت نیچے جا رہی ہے، دوسری طرف صوبوں کے اندر کرائسس آ گیا کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں، اگر ہمارے پروجیکٹس ہی نہیں پورے ہوں گے، جو ہم پرفارمنس کیسے دکھائیں گے؟ وہ دوسرا ایک خوف آ گیا صوبوں کے اندر. تو اس لیے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت ہم یا تو یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا پختونخوا اور پنجاب کا، اگر یہ ڈیزالو کرتے ہیں اسمبلیز تو 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا. تو کیا یہ ملک اور باقی ویسے رک جائے گا کام؟ کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں 12-13 پارٹیز پی ڈی ایم کی، ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے، تو گورنمنٹ تو فریز ہو گئی، فیڈرل گورنمنٹ. لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ڈیٹ دیں، کب آپ لانا چاہتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے، ہم آپ کو موقع دیں گے. ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں. تو ایک تو یہ آپ کے ان کے لیے ہے بیٹھنے کے لیے نیگوسی، کیونکہ ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی، یہ پاس ہی نام ہی نہیں لیتے الیکشن کے. صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے، تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے، اور اس کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملک کی. ابھی تک جو ان کا روڈ میپ نظر آیا، میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، ان کا روڈ میپ کیا ہے؟ معیشت کے اندر تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، تو ان کا تو کوئی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا کہ یہ کیسے نکالیں گے ہمیں وہاں سے. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیسز کریں، کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں. وہ آصف زرداری نے تو غالباً کہہ ہی دیا، مجھے بھی بتایا گیا کہ اس نے تو کہا ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. تو یہ ان کا بس ایک پلان ہے کہ کسی طرح وہ ڈسکوالیفائی کریں، جیل میں ڈالیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں، ہراساں کریں. اس کے علاوہ تو مجھے ابھی تک کوئی روڈ میپ نظر ہی. اور دوسرا اپنے کیسز ختم کریں، اپنے کیسز کے اوپر. یہ جو 1100 ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا اس ملک کے اوپر، انہوں نے قانون چینج کر کے نیب کے اسمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے ساروں نے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں. تو ان کا تو یہ روڈ میپ ہے کہ اپنی چوری کی کیسز ختم کی جائیں اور کسی طرح ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے راستے سے ہٹایا جائے، کیونکہ الیکشن ہی آپ لڑ نہیں سکتے. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں. اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اب ہم، کیونکہ انہوں نے تو بیٹھنا نہیں ہے الیکشن کے لیے، ملک ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، لہٰذا یہ ہم نے فیصلہ کیا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ کوئی ہمارے ساتھ کاف لیگ مکمل طور پہ کھڑی ہے، ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے. انہوں نے مجھے چودھری پرویز الہی نے مجھے بالکل آ کے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسمبلیز ڈیزالو کر دینی ہے، اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے. تو ہمارے پاس وہ پوری آپشن ہے. میں صرف آپ کو میں صرف باری باری ڈویژن وائز آپ سے بھی میں سب سے بات کروں گا تاکہ آپ سب کو کلیئرٹی ہو جائے اس پہ، تاکہ آپ سب آن بورڈ ہو جائیں. میں نے صرف آپ کو یہ اوپننگ اس لیے کی تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ میرا کیا مائنڈ سیٹ ہے اس فیصلے کرنے کے لیے. اور
میں اب چاہوں گا کہ آپ کے جو بھی سوالات ہیں، لیکن کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں، سب کے سوال میں نہیں